बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आज के शो का हम आगाज़ कर लेते हैं। कुछ शहर की खबरें डिस्कस करेंगे, अपने मेहमानों से भी मुलाकात कराएंगे और साथ ही साथ बजट के बाद के असरात भी हमने डिस्कस करनी है, क्योंकि महंगाई का बार बार जिक्र किया जा रहा है। और इसके साथ आज मुलाकात कराएंगे आपको बहुत ही एक प्यारी सी पेंटर से, जो कि अपने काम की वजह से माशाल्लाह से ज़बरदस्त पहचान भी रख रही हैं। तो आगे चल के हम प्रोग्राम में जो है अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएंगे। फ़िलहाल आगाज़ करते हैं आज की टॉप स्टोरीज से। पहली खबर हमारे पास क्या है? ऑरेंज ट्रेन मेट्रो बस के दोनों जानिब बिजनेस हब बनेगा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स तामीर होंगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का बड़ा इकदाम, जूनियर डॉक्टर्स की सीनियर ग्रेड पर तैनाती गैर कानूनी। बोगियों की किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई, पैसेंजर ट्रेनों में मुसाफिर ट्रेन की छतों पर चढ़ गए। और 1.25 करोड़ शहर के लिए सिर्फ 220 बसें, लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मअतल। वेलकम बैक नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। आज की खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। राव साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं। ऑरेंज ट्रेन मेट्रो बस के दोनों जानिब बिजनेस हब बनेगा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो हैं वो भी तामीर की जाएंगी। बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया है, लेकिन क्या ज़रूरी अमर ये नहीं है? अभी मैंने लास्ट जो खबर अपने नाजरीन के साथ शेयर की है वो ये जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। बिल्कुल। आप पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को की सहूलत जो है, चले हम ऑरेंज और मेट्रो की अभी बात कर लेते हैं। यहाँ पर लोग हमें तस्वीरें उतार के भेज रहे हैं, वीडियोस बना के भेज रहे हैं कि मेट्रो के एसी खराब पड़े हैं, खिड़कियां खोल के वो लोग सफर करने पे मजबूर हैं, मसाइल इतने ज्यादा हैं। और फिर इर्द गिर्द अभी टूटी सड़कें 12 में शुरू हुई और मेट्रो बस अब 21। अब देखिए कई तो ऐसी बसेस भी हैं जिनकी मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है और ऑपरेशनल नहीं है 100% कैपेसिटी पे, जो आपके पास मेट्रो का जो एक मेट्रो बसेस की तादाद है। तो मेट्रो बस में अगर आपको इत्तफाक हुआ है कभी सफ़र करने का, तो इसके ख़िलाफ़ नेगेटिव प्रोपेगेंडा तो बहुत किया जाता था, लेकिन जब भी आप सफ़र करें, जिन औकात में भी आप सफ़र करें, तो आपको जो है वो मुकम्मल तौर पर ये लोड नज़र आएगी, बल्कि ओवरलोड इसको कहा जाए तो बिल्कुल भी भेजा ना होगा। मेट्रो बस की मैं बात कर रहा हूँ, अभी ट्रेन की तरफ हम नहीं आए। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो अहमियत है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और फिर अब ये आपके पास 2 लाइन्स ऐसी हैं, ये ग्रीन लाइन है जो मेट्रो बस है, और जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है वो ऑरेंज लाइन आपके पास, और 2 मज़ीद आपको पर्पल और ब्लू लाइन जो इनकी कनेक्टिविटी आपस में करनी है, वो मुस्तकबिल में जाने कब उस पर अमल दरामद। ये 97, देखिए आज 2021 है और 97 की ये स्टडी है। हाँ। जिसके लिए आपको जो 4 लाइन्स अगर आप ये कंप्लीट करते हैं तो फिर आप पूरे शहर को कैटर कर सकते हैं। अब देखिए आपके यहाँ कोई ऐसी बराह रास्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है जो एयरपोर्ट की जानिब आपको ले जा सके। तो बहरहाल इसमें तो अभी काफ़ी वक्त होगा। पर्पल और ब्लू लाइन कब बनेगी, फ़िलहाल तो इसी में कीड़े निकालने की जो है वो कोशिश की जाती है। और अब एक अच्छी जो पेशरफ्त है जिसको कहा जाएगा कि बिज़नेस हब के हवाले से, ऑब्वियसली बिज़नेस हब आप ज़रूर बनाएं। जो सरकारी जिनकी निशानदेही कर दी गई है, 1400 कनाल ऐसी अराजी है जिसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है और वहाँ पर बिज़नेस हब बन सकते हैं ऑरेंज लाइन के। और इसी तरह से 800 कनाल जो अराजी है फिरोजपुर रोड ग्रीन लाइन में, तो इसके इस्तेमाल को आपको बहुत देर से ये ख्याल आया है। ये सरकारी तो आप पता नहीं कब बनाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो प्राइवेट जो बिल्डर्स हैं वो जब बनाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा, हालांकि हाउसिंग के हवाले से गवर्नमेंट की बड़ी ये दावा भी किया था कि बहुत वाज़ेह है पॉलिसी, लॉनिंग की बात हो या बिल्डिंग प्लान्स की बात हो, अप्रूवल की, तो बिल्डिंग प्लान्स की अप्रूवल की बात पर सिर्फ दावे किए थे, उसको कंप्यूटराइज भी किया गया है, सिस्टम को सेंट्रलाइज भी किया गया है, लेकिन बिल्डिंग प्लान फिर भी
جو ہے وہ فائل کو پہیے لگے بغیر فائل پھر بھی آگے نہیں بڑھ پاتی. یہ بدقسمتی ہے. اور بہت ساری ایسی مقامات پر کمرشلائزیشن کے ایشوز ہیں جن کے لیے انویسٹرز کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. راؤ صاحب یہ اچھا اقدام اٹھایا جا رہا ہے, اچھا اقدام ہے, لیکن کام ہوگا اس کو بھی آپ کریں اور جو پرائیویٹ بلڈرز ہیں ان کو بھی سہولیات آپ دیں کہ ان کو انکریج کریں. میرا سوال یہ ہے, مجھے جہاں پر مجھے ریزرویشن ہے, تحفظات ہے, وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ان چیزوں کی طرف جانا چاہیے, اوبیسلی آپ نے چیزوں کو ایکسٹینڈ کرنا ہے, ملک کی بہتری کے لیے ہے. اب مجھے صرف یہ بتا دیں, پہلے آپ نے میٹرو اورنج سے جڑے مسائل کو حل کرنا ہے. آپ وہاں پر بزنس ہب بنانے جا رہے ہیں, آپ سڑکیں ٹوٹی کون ٹھیک کرے گا؟ جگہ جگہ ملتان روڈ کی ہم صورتحال دکھا چکے ہیں, مختلف شاہراہوں کی صورتحال دکھا چکے ہیں. اس پہ میں نے چونکہ کام بھی کیا ہے تھوڑا, میں چاہوں گا کہ وہ ٹھیک ہونا ضروری ہے, بسوں کی حالت ٹھیک ہونا ضروری ہے, بسوں پر مسافروں کو سفر کرنے کے لیے جو زیادہ پرووک کرنا ضروری ہے. لوگ تو پبلک ٹرانسپورٹ کا پہلے ہی رونا رو رہے ہیں اور پھر یہاں پر مسائل اتنے زیادہ ہیں, لوگ اس طرح سے سفر بھی نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے اس کے چونکہ میں اس کی جو اورنج لائن کی سٹینڈنگ کمیٹی تھی, تقریباً 102 ایسی میٹنگز ہوئیں جو میں نے خود اٹینڈ بھی کی اور میں نے کور بھی کی, رپورٹ کرنے کا موقع بھی ملا. پھر اس کے روٹ کا کوئی ایسا سیکشن نہیں تھا جس کو ہم نے کور نہیں کیا. اس وقت کی سٹیئرنگ کمیٹی کے چیئرمین خواجہ احمد حسان جایا کرتے تھے, آئی ریممبر. اور اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ یہ چونکہ 4 پیکیجز تھے اس پروجیکٹ کے. اس پروجیکٹ کا جو پیکیج 1 ہے, اگر آپ ڈیرہ گجراں سے شروع ہوں تو جی ٹی روڈ پر آئیں تو آپ کو ایک ڈیفرنٹ سینیریو نظر آئے گا کہ اس کی جو گرین لائن ہے, جو اس کے لیے جو بنائی گئی پودوں وغیرہ کے لیے, تو وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. وہ آپ محصور کن احساس آپ پر چھوڑتی ہے. لیکن جو ہی آپ پیکیج 1 جو کہ چبرجی سے ٹھوکر نیاز بیگ تک یا علی ٹاؤن سٹیشن تک ہے, اس میں بھی تقریباً 12 یا 13 سٹیشنز اس میں بھی آتے ہیں. لیکن جو ہی آپ چوبرجی سے شروع ہوں گے تو تھرو آؤٹ سیکنڈ جو لاسٹ جو اسفالٹ کی لیئر تھی وہی نہیں بچائی گئی. یعنی اس قدر نظر انداز کیا گیا کہ 3 سال بعد بھی آپ نے اورنج لائن تو چلائی لیکن نیچے جو اس کا روٹ کلیئر کرنا تھا وہ آپ نے کیا ہی نہیں. اسی طرح سے اس کی جو گرین بیلٹس تھیں جہاں پر جو کام کرنا تھا گرین ایریاز کے حوالے سے, وہ بھی آپ نے نہیں کیا. اور واضح فرق ہے, وہاں پر آپ کو ماربل لگا ہوا کیاریاں نظر آئیں گی اور یہاں پر آپ کو اسی طرح سے اینٹیں پڑی ہوئی یا خستہ حال پودے. بلکہ بعض ایسے سٹیشنز ہیں جہاں پر سیوریج سسٹم ہی نہیں چل رہا, بالکل ایسے سیوریج سسٹم بیٹھ چکا ہے. اور ابھی تو سر ابھی جب بارش ہوگی تب پتہ چلے گا کس طرح سے میٹرو سے پانی ٹپکتا ہے. آپ یہ مسائل تو پہلے دن سے جڑے ہیں, آپ یہ حل نہیں کر پائے. بزنس ہب ضرور بنائیں, ضرور آپ آئندہ کی پلاننگ کریں, لیکن اور اوپر سے میٹرو سے پانی ٹپکتا رہے گا. انفراسٹرکچر تو آپ صحیح کر دیں اس کو. تو اب یہ مسئلہ کیوں آتا ہے؟ دیکھیے ہر چیز ہم جب اس کو لنک کرتے ہیں تو آپ نے کنٹریکٹرز کی پیمنٹس ہی نہیں کی. کنٹریکٹرز کو آپ نے یہ سمجھا کہ شاید ان کو پیسے دیے بغیر کام کروائیں گے, تو ایسا تو ممکن بھی نہیں ہے. آپ نے خود نگلیکٹ کیا, اس کے بعد وہ فنڈز پڑے رہے اور اس کے بعد کسی اور جگہ پر آپ نے استعمال کیے. اب جب تک آپ اس کی سڑکوں کو ٹھیک نہیں کرتے تو مجھے بتائیں کہ بزنس ہب کا کیا, کس طرح سے بزنس ہب بنانے کا آپ آبجیکٹیو اچیو کر سکتے ہیں. انفراسٹرکچر میٹر کرتا ہے ہر جگہ پر. میں ریسنٹ آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ گورنر ہاؤس ایریا کے حوالے سے جو سکیم ہے 1970 کی گورنمنٹ ہاؤس ایریا سکیم ہے, جس میں گورنر ہاؤس, جی او آر, ڈیوس روڈ, مال روڈ اور یہ ساری سکیمز آتی ہیں. اس کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ 90 فیٹ تک بلڈنگ کی ہائٹ ہے. اس کو چونکہ چیف سیکرٹری صاحب چیئر کرتے ہیں, ایک سب کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے. اس میں اب سب سے پہلے جو ایشو کیا گیا کہ اس کو ختم ہم کرتے ہیں, بلڈنگ بائی لاز میں بھی تبدیلی کرتے ہیں اور بلڈنگ کی ہائٹ کو بڑھانے کی بھی بات کرتے ہیں. تو تبدیلی سب سے پہلے جو کام کیا گیا ہے کہ اتنا جو انفراسٹرکچر ہے سیوریج کا اور ٹریفک کا اور سڑکوں کا, کیا وہ لوڈ اٹھا سکے گا, سب سے پہلے آپ نے یہ کام کیا ہے. تو یہاں پر دیکھیے آپ سب سے پہلے یہ کام کریں. آئے روز فیروزپور روڈ کہیں نہ کہیں سے آپ کو پتا ہے کہ شگاف پڑ جاتا ہے, اور اس طرح کے جب ابھی بھی بہت سارے فیروزپور روڈ پہ پوائنٹ ایسے ہیں, آپ جائیں تو آپ کو شگاف پڑا نظر آئے گا. اچھا اقدام اٹھایا جا رہا ہے, لیکن ضروری امر یہ ہے کہ جو اس سے جڑے پہلے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے, پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت کو آسان بنایا جائے.
تاکہ آپ یہ جو بزنس ہب بنانے جا رہے ہیں لوگوں کو اس کا فائدہ بھی پہنچے, آپ کو بھی اس کا فائدہ پہنچے. ہم نے بریک لینی ہے, جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کچھ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی, جس کی جانب سے بڑا اقدام اٹھایا گیا ہے. اب یہ بڑا اقدام کیا ہے, اس سے صحت کے شعبے میں بہتری کیا آنے والی ہے, کیا عوام کو بھی اس بڑے اقدام سے کوئی فائدہ پہنچے گا, آپ کو بتاتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ود اس. اگلی خبر جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جی, جونیئر ڈاکٹر سینئر پوسٹ پر کام نہیں کر سکیں گے, ٹیچنگ ہسپتالوں میں اگلے گریڈ پر تعیناتی غیر قانونی قرار دے دی گئی ہے. راؤ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, جونیئر ڈاکٹرز سینئر پوسٹ پر کام نہیں کریں گے تو کیا یہ پالیسی صرف محکمہ صحت تک رہے گی یا یہ سر آگے آپ بھی بڑھے گی؟ محکمہ صحت تک بھی رہ جائے تو بہت بڑی بات ہے. کیا 18ویں اسکیل کے ڈپٹی کمشنرز لگاتے وقت آپ کو خیال نہیں آتا پالیسی میکرز کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور سارا جو آپ کا برڈن ہے سر آپ ادھر نہ جائیں, میں کہتی ہوں یہاں پر آپ اس چیز کو یقینی بنا دیں تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. دیکھیے یہ جو روش ہے یہ کبھی نہ کبھی اس پر بحث جو ہے وہ چلتی رہتی ہے کہ جونیئر پوسٹوں پر سینئر اور سینئر پوسٹوں پر جونیئر لوگوں کے حوالے سے. لیکن ٹھیک ہے, اب آپ نے پالیسی بنائی ہے لیکن اس پر عمل درآمد بھی 100% ہونا چاہیے. بہت ساری ابھی ریسنٹلی آپ نے جو سی ای او ہیلتھ کی اپوائنٹمنٹ کی ہے, کیا وہ اپوائنٹمنٹ بھی واپس ہوگی؟ پھر اس کا مطلب ہے 18ویں اسکیل کے آپ نے ڈاکٹر صاحب کو سی ای او ہیلتھ لگایا ہے, کیا وہ بھی واپس ہوگی؟ کیونکہ وہ تو خالصتاً معاملہ بھی ہیلتھ ریلیٹڈ ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ہی ہے, تو کیا وہ ہو رہی ہے واپس یا نہیں ہو رہی؟ تو یہ ساری چیزیں, اور اس طرح سے بہت زیادہ جو اگر زاہد چوئی صاحب کو آپ ابھی لائن پہ لیں تو آپ کو بتائیں گے کہ کتنی پوسٹوں پر ابھی بھی جو ہے وہ جو, بلکہ آپ بات کر رہی ہیں جونیئر پوسٹوں کی, جس کا کام اسی کو ساجے کی پالیسی تو ہے ہی نہیں محکمہ صحت میں. یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ جو سینئر ڈاکٹر ایک لیٹس سپوز ایک ڈپارٹمنٹ میں ہے تو اس کو روکا جا رہا ہے, یہ بہت اچھا اقدام اٹھایا جا رہا ہے, کیونکہ ڈاکٹر وہ سیٹ ہے جہاں پہ آپ کمپرومائز تو بالکل نہیں کر سکتے ہیں, اور پھر میرٹ کی خلاف ورزی تو کہیں پر بھی نہیں ہونی چاہیے نا. انتظامی عہدے ہوتے ہیں جو ڈاکٹرز کو, اب ایم ایس آپ ڈی ایم جی افسر تو نہیں لگا سکتے, بالکل ایسے ہی ہے, وہ ڈاکٹر کو ہی لگنا ہے. لیکن راؤ صاحب ایک سوال یہ نا, آپ یہ کرنے جا رہے ہیں بڑا اچھا اقدام ہے, کم از کم جو لوگ یہ تعیناتیاں کرتے رہے ہیں, جو لوگ اس کے رسپانسیبل ہیں, ذرا ان کو بھی منظر عام پر لے کر آئیں. جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے, ہم نے صرف ایک ذکر کیا ہے جو ریسنٹلی ہوا ہے, ہاں بالکل, سی ای او ہیلتھ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے, بالکل, کیا وہ بھی غیر قانونی قرار دی جائے گی؟ آپ نے اس طرح کے کاموں کو روکنا ہے, اس طرح کی تعیناتیوں کو روکنا ہے, تو اس کے لیے ضروری یہ امر ہے کہ آپ وہ لوگ جو اس میں ملوث ہیں کم از کم ان کو سامنے لے کر آئیں, تب ہی ممکن یہ ہو سکے گا کہ یہ چیزیں رک سکے. انا یوسف, ریسنٹلی آپ نے سٹوری ڈسکس کی, پریویس ویک کی بات ہے کہ بہت سارے ایسے ہاسپٹلز ہیں جہاں پر اسامیاں خالی ہیں, اپوائنٹمنٹس ہی پوری نہیں ہیں, یعنی انتظامی سربراہان ہی نہیں ہیں ہاسپٹلز میں, تو ہاسپٹل سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ڈیلیور کر پائے گا, تو پہلے پورا تو کر لیں, پہلے تمام جو ایم ایس کی پوسٹیں ہیں ان کو تو فل کر لیں, اس کے بعد پھر اگلی بات پہ بھی آپ چلے جائیں. لیکن چونکہ یہاں پہ پالیسی مرتب کر لی جاتی ہے اور اس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن کے بعد پھر, اور چونکہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ایسے ہی, جس کسی کی پرچی بڑی ہوگی اس کو پھر نواز دیا جائے گا, اور یہ بعض اوقات اس طرح کے نوٹیفیکیشن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں نکلتے ہیں, لیکن جب پھر کوئی پرچی آتی ہے تو پھر نوٹیفیکیشن واپس ہو جاتے ہیں, تو یہ معمول کا امر ہے. ماضی میں بھی اس پر جو ہے وہ نوٹس لیا جاتا رہا ہے, اور ماضی میں بھی کہا گیا جی غیر قانونی بھرتیاں جو ہیں وہ نہیں ہونے دی جائیں گی سینئر کو جونیئر کے عہدے پر, اور اس طرح سے کی چیزیں ہیں, لیکن ان کو یقینی بنانا ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے. دیکھیے یہ پالیسی بڑی زبردست ہے کہ جس پوسٹ پہ کوئی ڈیزرو کرتا ہے اس کو اس پوسٹ پہ ہونا چاہیے, بڑی زبردست پالیسی ہے, لیکن یہ صرف محکمہ صحت تک کیوں؟ پنجاب گورنمنٹ بالکل پنجاب گورنمنٹ اس پہ اکراس دا بورڈ کرے, نوٹیفیکیشن کرے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں اسی طرح ہی ہوگا, ہر پوسٹ پر اس کے مطابق, لیکن آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو آن پے سکیل, آپ کو اگلے سکیل میں آفیسرز, چونکہ قلت بھی ہے آفیسرز کی, بہت سارے آفیسرز, سیٹیں اسی وجہ سے خالی رہتی ہیں, ایڈیشنل چارج دیے جاتے ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ میں ایڈیشنل چارجز کا تفویض کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے, کیونکہ آپ کر نہیں پاتے ہیں, آپ کے پاس آفیسرز کی قلت ہے. تو پھر اس طرح کے نوٹیفیکیشن نکالنا
میرے نیسیسٹی آف کیا وہ ایک ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو اس طرح کی یہ صورتحال کے لیے آپ بچنے کے لیے بعض اوقات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ صرف کاغذی کھانہ پوری کے لیے آپ یہ کر ایگزیکٹلی دیتے آپ ہیں کہہ بس. سکتے ہیں کہ پیپر ورک کر لیا. اور خیر ایک آپ جہاں پر کاغذی خانہ پوری کی بات کریں وہاں پر ہم ریلوے سے جڑی بھی خبر اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. پیسنجر ٹرینوں میں بوگیوں کی کمی ہے، مسافروں کا چھتوں پر سفر خطرہ بن چکا ہے. کل بھی ہم نے یہ ڈسکس کی تھی کہ آپ کے پاس بوگیوں کی کمی ہے اور ٹرینیں لیٹ ہونا معمول بنتا جا رہا ہے. آپ نے ویسے وہ ویڈیو دیکھی تھی جو کل جو چل رہی تھی، وائرل بھی ہوئی ہے، سٹی 42 پہ رپورٹ بھی ہوئی. ہمارے رپورٹر سعید احمد سعید نے اس حوالے سے. اچھا ابھی یہ جو فوٹیج میں دیکھ رہی ہوں آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح لوگ سفر کر رہے ہیں. آپ اپنی زندگی ہتھیلی پہ رکھ کے سفر کرنے والی بات ہے یہ اب دیکھیے کہ یہ عام حالات میں ہے، عام حالات، اور یہ عام طور پر جو تصویر بنتی تھی یہ عید کے ایام میں ہم دیکھا کرتے تھے جب کہ ہر کسی کی کوشش ہوتی تھی کہ گھر جانا ہے لیکن جیسے بھی پہنچنا. اب یہ عام روٹین میں بھی آپ کو یہ تصاویر یہ ہے. ریلوے کے شیخ رشید صاحب منسٹر تھے تو ان سے بھی اگر یہ سوال کریں گے تو وہ کوئی اور بات کریں گے. اب سواتی صاحب ہیں، ان سے بھی اگر آپ بات کریں گے تو وہ جائیں گے کہ کل بھی میں ان کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ اتنے ارب روپے سائنیج پہ. یہ میں اپنے ناظرین کو بتا دوں لاہور سے نارووال کے درمیان چلنے والی لاسانی ایکسپریس ہے جس کے انجن اور بوگیوں کے اوپر مسافر بیٹھ کے سفر کر رہی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ لوگ کس طرح سے سفر کرنے پر مجبور ہیں. اور یہ اتنے لوگ ہیں کہ 2 بوگیاں اور ہوں تو ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن آپ نے چونکہ ٹکٹ بھیج دیے ہوتے ہیں اور آپ کو کیپیسٹی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے، ٹرین میں بوگیاں کتنی ہیں، اس پر کام کیا ہی نہیں جاتا. اور مسلسل ریلوے کے حوالے سے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ریلوے واقعی پٹری پہ آ گیا ہے، اور آپ بالکل اس کا کریڈٹ کسی کو دیں یا نہ دیں، پچھلے 2 سال سے تو پٹری سے اترنے کے واقعات ہم نے دیکھے ہیں، حادثات ہی دیکھے ہیں، کہاں سے پٹری پہ آ گئے. 2016 اور 17 میں اگر خواجہ سعد رفیع کا ٹینیور دیکھیں تو اس میں آپ کو جو ٹرین کی لیٹ کی خبر ہے جو سب سے بڑھ کر میڈیا کی زینت بندی، ٹرین 28 گھنٹے لیٹ، 30 گھنٹے لیٹ، وہ خبریں آپ کو نہیں ملیں گی. آپ اخبارات اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد سر لیٹ ہونے پہ آپ کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر سکتے ہیں، حادثات پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ریلوے کا جو انکم تھی، جو ذرائع آمدن تھے، اس میں کچھ 40 بلین کا اضافہ ہوا، لیکن تمام تر چیزوں کو ملیا میٹ کر دیا گیا. اور ہمارا بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مخالفین کے کسی اچھے کام کو بھی جو ہے وہ اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کسی نے کوئی اچھا کام کر بھی دیا ہے تو اس کو بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو زیرو کیا جائے اور پھر زیرو سے شروع ہوا جائے. تو بجائے اس کے کہ آپ 5 سے شروع ہوتے تو آج آپ 10 کے قریب پہنچے ہوتے اور کوئی آپ کی بھی پرفارمنس کی کوئی بات ہو جاتی. اب آپ کے سامنے ریلوے کا حال ہے، خسارہ مسلسل جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ایکسیڈنٹ کتنے ہو رہے ہیں اگر صرف آپ 3 سالوں میں وہی تو کہہ رہی ہوں حادثات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب جب بھی کوئی حادثہ ہوتا تھا تو اس جگہ پر کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ گورنمنٹ کو تو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. کیا اس گورنمنٹ کو سٹیپ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے؟ ریلوے کے منسٹر کو سٹیپ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے اگر آپ اسی پالیسی پر آتے ہیں؟ تو یہ ساری سیاسی بیانات، اور پھر یعنی یہ وہ بات ہے کہ 8 روپے کا یونٹ تھا بجلی کا بل تو ہم جلا رہے تھے، 32 کا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں معیشت ترقی کر رہی ہے. تو یہ ہمارا معیار ہے. ہم نے اپنی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ہوتا ہے. یہ جو روش ہے اس کو سب سے پہلے آپ کو اس روش کو بدلنا ہے. ریلوے کو سعد رفیق نے ٹھیک نہیں کیا تھا. سعد رفیق کے نیچے وہ ٹیم تھی آپ کے ریلوے آفیسرز کی جنہوں نے دن رات کام کیا، اور اس ٹیم کے ساتھ آپ کو بھی کام کرنا تھا، لیکن آپ نے اس ٹیم میں آتے ہی جو بڑے پیمانے پر ٹرانسفر پوسٹنگ کی اور جن کا کریڈٹ تھا ریلوے کو دوبارہ پٹری پر لانے میں کسی حد تک ہی لائے، ان کو سب کو آپ نے زیرو کیا. اور بہت بہتر تھا، آج کے حالات آپ کے سامنے ہیں. بہت حد تک بہتر تھا. ہر روز ہم حادثات کی خبر پڑھ رہے ہیں. کل یا ڈے بیفور یسٹرڈے مال گاڑی پٹری سے اتر گئی. اس سے پہلے جو حادثہ ہوا ہے وہ بڑا خوفناک حادثہ تھا اور اس پر بھی سیاست کی گئی ہے. یعنی ریلوے کے منسٹر کو بھی پرائم منسٹر نے جب فون کر کے کہا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ حادثہ ہوا ہے اور پھر وہ موقع کی جانے کی انہوں نے جو زحمت ہے وہ کی ہے. تو باتوں سے کچھ نہیں ہوگا. اب آپ کی کارکردگی کا ٹائم ہے. اب آپ کو بتانا ہے کہ ہم نے یہ 3 سال میں
ہم نے یہ کام کیا ہے جو کہ خالصتاً ریلوے کی بہتری کے لیے تھا، تو پھر آپ کو کاؤنٹ ہم صرف زبانی جمع خرچ اور باتوں کی حد تک ہی محدود رہتے ہیں، اور جو باقی ماضی میں کام ہوئے آپ نے ان کے اوپر جو ہے مکمل طور پر ان پہ پانی پھیر دیا اور اس کا کریڈٹ بھی خود لے لیا، آگے کچھ نہیں کیا گیا۔ خیر، جہاں تک آپ نے بات کی پرائم منسٹر صاحب کی کہ جس طرح سے بل جلانے والی، تو میں تو بہت تضاد ہے۔ میں یہاں پر آج کل جو پرائم منسٹر صاحب کی پرائم منسٹر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ کل خواتین کے پردے کے حوالے سے آئی، لوگ اس پہ سوشل میڈیا پر اتنا اظہار ناراضگی کر رہے ہیں۔ اب آپ کے دھرنوں میں، آپ کے جتنی بھی گیدرنگز ہوئیں اس کے دوران خواتین ناچ گانے میں بھی آتی رہیں، خواتین شامل بھی ہوتی رہیں، وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اب آ کر اگر خواتین پردہ نہیں کر رہی تو وہ آپ کے لیے مسئلہ ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو یہ باتوں میں تضاد صرف یہاں تک نہیں ہے، آپ کو ہر جگہ باتوں میں تضاد نظر آ رہا ہے۔ ماڈرن انلائٹمنٹ کی بات کرتے ہیں اور دوسری جانب آپ خواتین کے پردے کی بات کر رہے ہیں، تو ایک طرف ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب ساہیوال جیسے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں اور ان کے تمام جو کردار ہیں وہ آج بالکل ایسے ہی ہے، نوکریوں پہ بحال ہیں۔ خیر ناظرین، ہم نے بریک لینی ہے، اس کے بعد آپ کو جوائن کریں گے، اگلی خبر بھی ڈسکس کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ ایک جانب بزنس ہب بنانے کی باتیں کی جا رہی ہے، اب جو خبر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کی بگڑتی صورتحال ہے۔ اب لوگ پریشان ہیں، لیکن مجھے بات یاد آ جاتی ہے کہ جی الیکٹرک بسوں کی باتیں کی جا رہی تھی۔ راؤ صاحب، ٹرانسپورٹ جو چل رہی تھی آپ نے وہ بند کر دی ہے۔ یہ میں نے سٹوری بھی کی تھی، امید ہمیں یہ تھی کہ آپ کو الیکٹرک بسیں، صاحب جو شاید اب چھوڑ چکے ایل ٹی سی، انہوں نے ایک پرپوزل فواد چودھری صاحب کے ذریعے اسلام آباد کا جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کو ایک ریکویسٹ کی تھی کہ اسلام آباد میں چونکہ یہ شروع کر رہے ہیں جو بسز کے حوالے سے الیکٹرک بسز، لیکن اب یہاں پر بھی ریکویسٹ کی گئی تھی کہ لاہور میں بھی تقریباً 100 بسز جو ہے الیکٹرک بسز دیں تاکہ انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہوں اور ٹرانسپورٹیشن کی جو قلت ہے پبلک ٹرانسپورٹیشن کی اس پر بھی قابو پایا جا سکے، لیکن وہ بہرحال زبانی جمع خرچ سے، دعووں وعدوں سے ظاہر ہے آگے نہیں بڑھ سکا۔ دکھانے میں تو ماہر ہے، میں کہتی ہوں۔ اب دیکھیے 1355 کی ڈیمانڈ ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی، لیکن شہر میں صرف 220 بسیز ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں۔ اچھا جی، کتنی آبادی کا شہر ہے؟ آبادی ہے جو سینسس کے مطابق 1,12,00,000، obviously ہم اسی پہ بات کریں گے، لیکن آپ کے شہر میں ایوریج جو آبادی ہے جس کو اگر نگلیکٹ بھی کیا گیا، یہ 1.5 کروڑ کے قریب، 1.25 سے 1.5 کروڑ کے مابین بنتی ہے۔ اور جی آپ کے پاس بسیں کتنی ہیں؟ پبلک ٹرانسپورٹ آپ کے پاس صرف 220 بسیز ہیں، ان میں سے بھی آدھی کی حالت آپ یقین مانیں ایسی ہوگی کہ اس پہ آپ سفر نہیں کر سکتے۔ اب جب تک آپ انویسٹمنٹ نہیں کرتے تو اسی وجہ سے تو ٹریفک آپ کو کنجیشن جو بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ ایسی ہے نہیں کہ آپ بآسانی اس پر سفر کر سکیں۔ اب ایسی ساری صورتحال میں جب پبلک ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہوگی تو کس طرح ممکن ہے کہ پھر آپ روک سکیں اس جو گاڑیوں کی خرید و فروخت ہے یا ان کو روک سکیں؟ آپ نے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اورنج لائن کو تو آپ نے آپریشنل کر دیا، لیکن نیچے چنگچی ویسے ہی چل رہے ہیں، ایسے ہی ہے، جو دوسری ٹرانسپورٹ ہے وہ ویسے ہی چل رہی ہے، تو پھر لوگ ظاہر ہے لوگ 10 روپے یا 15 روپے والی سواری پہ بیٹھیں گے، 40 روپے آپ نے پہلے ہی جو کرایہ آپ نے پہلے ہی بڑھا دیا ہوا ہے، جبکہ کرایہ بڑھے گا تو کس طرح ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو انکریج کریں؟ 20 روپیز آپ نے رکھا، اناؤنس کیا، اس کے بعد ایک دم سے آپ 40 پر چلے گئے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اب بات جو ہے لاہور شہر میں اتنا بڑا شہر اور اس کی 1300 کلومیٹر کا 1300 سے 1600 کلومیٹر کا ریڈیس ہے اس شہر کا، لیکن اس شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جو بسز سپیڈو بس کے نام پہ چل رہی تھی ان کے بھی کئی روٹ جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں۔ پھر آپ نے ایل ٹی سی بند ہو چکے ہیں۔ اچھا، جو ایل ٹی سی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ صرف اس لیے ہے کہ ان کے جو افسران ہیں، ان کے جو کرتا دھرتا ہے، ان کو بھاری بھرکم سیلریز لینے کے لیے وہ موجود ہیں، لیکن جو ٹرانسپورٹ کی بہتری ہے، آپ کے شہر میں سڑک سٹیٹ آف دی آرٹ ہے، لیکن بس سٹاپ کی نہ چھت ہے نہ وہاں پر بیٹھنے کا کوئی انتظام ہے، وہاں پر لٹرلی ہم نے گدھے بندھے ہوئے دیکھے ہیں۔ جو پبلک ٹرانسپورٹ کا یہ حال ہے، تو اس طرح سے جب آپ نگلیکٹ کریں گے اور 1000 سے زائد آپ کے پاس جو بس سٹاپس ہیں
مختلف شاہراہوں پر. صرف ایک یا دو ایسی شاہراہیں ہیں آپ کو مال روڈ اور غوث الاعظم روڈ جس کا پرانا نام جیل روڈ ہے, تو صرف وہاں پر بس سٹاپ کی حالت تھوڑی بہتر نظر آئے گی. اس کے علاوہ کسی سڑک پر بھی آپ چلے جائیں, بس سٹاپ کی حالت بہتر نظر آئے گی. وہ کس نے کروائے تھے ذرا یہ بھی بتا دیں. جی بالکل. اب دیکھیے وہاں پر سائن وہ بورڈ بھی اس دور میں نہیں ہوئے نا, وہ بھی پہلے کی بات ہے. اوبیسلی وہ 2016 کے وہ بنے ہوئے ہیں, اور اس دور میں ہم نے صرف پلاننگ دیکھی ہیں, گفتگو دیکھی ہے. اس دور میں تو آپ گرین بیلٹ کے صبح حالات دوپہر دیکھیں, شام بس سٹاپس معاون کے حالات. خصوصی کی صبح دوپہر شام لوگ میڈیسن کھاتے ہیں, ہم پریس کانفرنس دیکھ رہے ہوتے ہیں صبح دوپہر شام بڑے تواتر سے, اور بیس لیس پریس کانفرنس. یعنی اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک ریکارڈنگ یا کیسٹ بنوا کے رکھ لیں, وہی روزانہ وہی راج کماری اور وہی وہ اس طرح کی گفتگو. اور بھائی اس پہ کام کرو, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرو. آپ نے سیوریج کے کتنے منصوبے مکمل کیے ہیں اب تک؟ کوئی بھی نہیں کیا آپ نے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے علاوہ واٹر سپلائی کے کتنے پروجیکٹ مکمل کیے ہیں, انفراسٹرکچر کے کتنے فنڈز ہیں جو آپ نے اب تک خرچ کیے ہیں. لاہور شہر میں دیکھیے حد تو یہ ہے کہ 3 سال بعد بھی ایسے پروجیکٹ جن کو 3 سال پہلے مکمل کر لینا چاہیے تھا, جن پر چند کروڑ روپے خرچ ہونے تھے, اب آپ ان پر 3 گنا زیادہ پیسے بھی خرچ کریں گے اور وہ اس سال میں بھی مکمل نہیں کریں گے. تو بھائی آپ کیا فائدہ کر رہے ہیں؟ آپ اس پہ تو پریس کانفرنس کریں کہ آپ کیوں نیگلیکٹ کر رہے ہیں. تختی آپ اپنی لگا لیں, تختی مسلسل آپ نے آپ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ تختیوں پر ہے, تو تختیاں بالکل اپنی لگائیں, پچھلی اکھاڑ دیں, پچھلوں کی اکھاڑ دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. خدا کے لیے کام تو کر کے دکھائیں کوئی. اب دیکھیں ایک میگا پروجیکٹ ہے جو 1.5 ارب روپے کا تھا, لال شباز قلندر انڈر پاس, اس کی جو حالت ہوئی آپ کے سامنے ہے. 120 روز کا ٹائم دے کر, اور وہ شاید 220 روز میں وہ بنا ہے. تو اب 3-4 اور شروع کیے ہیں. اب بات تو یہ ہے کہ یہ مقررہ مدت میں ان کو مکمل کر لینا چاہیے. اور یہ وہ پروجیکٹ ہیں جو 2016-17 کی جن کی فیزیبلٹیز بنی ہوئی ہیں, ان کو شروع کرنے میں 3 سال لگ گئے. یعنی یہ پہلے سال میں کرنے والے تھے. ٹریفک فلو کے حوالے سے دیکھیں, میگا سٹیز میں جب تک آپ انویسٹمنٹ نہیں کرتے انفراسٹرکچر پہ, تب تک میگا سٹیز میں آپ کی... مجھے خبر کو وائنڈ اپ کرنا ہے. 220 بسیں اس وقت موجود ہیں, اور جو ڈیمانڈ کی گئی ہے جی وہ 1355. یہ بسیں آپ کو اس ٹائم فریم میں جو حکومت کا یہ ٹینیور رہ گیا, آپ کو آتی نظر آ رہی ہیں؟ بالکل بھی نہیں. بڑی مشکل سے, بہت مشکل سے 100 یا 200 بسز تک, وہ بھی اگر ان کو خیال آ گیا. لیکن گارنٹی کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ 220 میں بھی بسیں جو ہیں آنے والے ٹائم میں کم ہی ہوں گی. ان میں سے بھی بس ایک ہی لگے گی, حالات خراب ہی آپ کو نظر آئیں گے. ناظرین, ہم نے بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ LPG کی قیمت کی ہم نے بات کرنی ہے. عرفان کھوکھر صاحب کی جانب سے واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر قیمتیں کم نہ ہوئی, ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے, ہڑتال کریں گے. شہری مہنگائی کی وجہ سے بھی بہت پریشان ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اب بات کرنے والے ہیں کہ LPG مہنگی ہے, حکومت پالیسی تبدیل کر رہے, ورنہ 30 جون تک ہڑتال ہوگی. عرفان کھوکھر کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے. راؤ صاحب, کیوں LPG کی قیمت پہ ابھی تو استعمال اس طرح سے ایسٹ زیادہ نہیں ہو رہا؟ یہ تو ہر ہفتے میں ہی اضافہ ہو رہا ہے, بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوا ہے کہ LPG کی قیمتوں میں تو 72 گھنٹوں بعد بھی اضافہ کیا گیا ہے. اب سمجھ سے بالا تر ہے یہ سسٹم کہ کیا ہے. حد تو یہ ہے کہ جو LPG کی قیمت ہے وہ فیول کے قریب ہونی چاہیے, کیونکہ بلکہ فیول سے کم ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فیول 112-13 روپے میں پیٹرول, اور جو اس کی قیمت ہے LPG کی وہ 160 روپے کلو میں. اور مجھے بتائیں کہ بہت سارا یوزج ہے آج لاہور شہر میں بھی, بہت زیادہ تعداد میں یہ پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی LPG کا استعمال ہو رہا ہے, اور پھر گھریلو صارفین کی تعداد, اور پھر کمرشل جو ریسٹورنٹس ہیں آپ کے, ان کی بھی بہت بڑی تعداد ہے جو کہ براہ راست LPG کا استعمال کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ جب کسی کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے اسی میں اضافہ ہوتا جائے گا تو کیسے ممکن ہے کہ مہنگائی نہ ہو؟ اگر کوئی 1 روپے کی چیز بنائے گا تو ظاہر ہے وہ 1 روپے 20 پیسے یا 2 روپے میں فروخت کرنے کی کوشش کرے گا.
تو آپ نے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے. یہ ایسا چونکہ آپ کی اکانومی ویسے ہی فیول ریلیٹڈ اکانومی ہے, تو آپ جب اس کی بار بار قیمتیں بڑھائیں گے, ڈفرینس جو ٹیکس لگائیں گے, تو ایل پی جی ڈسٹریبیوشن کا جو ایسوسیشن ہے ان کے پاس آبویسلی کوئی چارہ نہیں پھر رہ جاتا کہ وہ اسٹرائک پر جائیں اور اپنا موقف پہنچانے تک حکام بالا کو وہ ضرور احتجاج کریں. اب عرفان کھوکھر کافی عرصے سے اس حوالے سے وہ اس ایسوسیشن اچھا جی, اب عرفان کھوکھر صاحب کی جانب سے کہا گیا, میں کچھ عام صارف کی بات کر لیتی ہوں. راؤ صاحب, عام صارف اس سے بہت متاثر ہو رہا ہے. اوبیسلی اب 160 روپے کلو جب ہوگی فرض کریں, تو یہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو یہ کوئی ایک دفعہ آپ نے اگر گھریلو سلنڈر یا کمرشل سلنڈر آپ نے فل کروایا تو پھر آپ کا یہ کوئی 2 مہینے چل جائے گا. یہ تو 4-5 دن میں پھر اس کے بعد آپ کو واپس اسی پر آنا ہے. تو یہ بہت زیادہ اس میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی واضح ہونا چاہیے. کم از کم جو گھریلو سلنڈر ہے اس کی قیمتوں کو کسی ویسے تو اوورال ایل پی جی کی قیمت چونکہ آپ امپورٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کی قیمتوں میں استحکام نہیں کبھی بھی دیکھا گیا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں اس حوالے سے اوگرا جو ہے وہ واضح پالیسی نہیں بناتی. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز سستی ہے اور پاکستان میں ہر چیز مہنگی ہے, اور پاکستان کے جو اس وقت رولنگ ایلیٹ کلاس ہے اس کے نزدیک کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اوبیسلی ان کے نزدیک مسئلہ ہو بھی کیسے سکتا ہے, گھریلو سلنڈر کو فل کروانا ان کا مسئلہ نہیں ہے, مہنگائی اشیاء خورونوش کی خرید و فروخت ان کا مسئلہ نہیں ہے, جتنی بھی ہو ان کے لیے کیا پرابلم ہے. لیکن یہ عام آدمی کا مسئلہ ہے, یہ 97% لوگوں کا مسئلہ ہے. یہ آپ کو ضرور ایڈریس کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ایسوسیشن احتجاج کی طرف جائے اور پھر جو ہے وہ آپ کچھ کریں. ویسے اس گورنمنٹ کا ہم نے جو ابھی تک کا دیکھا ہے, لائن آف ایکشن دیکھی ہے, ان کو احتجاج کی زبان ہی سمجھ آتی ہے, کیونکہ خود احتجاج کر کر کے یہ گورنمنٹ میں آئے تو ان کو بھی احتجاج کی زبان ہی سمجھ آتی ہے. ملازمین باہر نکلتے ہیں تو ڈسپیرٹی الاؤنس جو ہے وہ ان کے لیے 25% اناؤنس کر دیتا ہے, پھر ایپکا باہر نکلتی ہے تو 10% تنخواہوں میں اضافہ, اور یہی آپ ہر سال اگر 10-15% کرتے ہیں تو آپ کو اتنا خیر ہمیں اس خبر کو وائنڈ اپ کرنا ہے. مہنگائی کا تناسب جہاں پر پہنچ چکا ہے, اب وہ چاہے ایل پی جی ہو, وہ چاہے عام استعمال کی چیزیں ہو, لوگ دہائی دیتے نظر آ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ راؤ صاحب, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, خبریں تو ڈسکس کر لی ہیں, بھی آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ موسم کیسا رہنے والا ہے, اور آج کل موسم کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. ایک دم سے آپ دیکھتے ہیں جیسے ہی شام ڈھلتی ہے کبھی آندھی اور کبھی بارش کا موسم بھی ہو جاتا ہے. تو خیر خوش آئندگی چیزیں ہیں. آج کا موسم کیسا رہے گا, کیا امکانات ہیں؟ سعدیہ خان ہمارے ساتھ ہیں. سعدیہ بتائے گا اس وقت موسم کیسا ہے؟ ابھی تو باہر گرمی تھی, لیکن آپ 24 گھنٹے میں پریڈکشن کیا کی جا رہی ہے؟ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسم کی صورتحال کی بات کرتے ہیں. آج لاہور میں موسم گرم اور خشک رہے گا, خاص کر دن کے اوقات میں پارا جو ہے وہ 39 سے 44 تک جانے کے امکانات ہیں. اسی طرح سے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ شمال مغربی ہوائیں جو ہیں وہ پنجاب کا رخ کر رہی ہیں, اور پری مونسون کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے کچھ اچھے اثرات جو ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گزشتہ روز ہم نے لاہور کے موسم پر بھی دیکھے. اور لاہور کا موسم آئندہ آنے والے دنوں میں کیسا رہے گا, اس کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آج رات ایک سسٹم جو ہے وہ پنجاب میں داخل ہوگا, جو کہ خاص کر لاہور میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بنائے گا. اسی طرح سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جون کے آخری ہفتے میں لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشیں ہوں گی, اور جولائی کا پہلا ہفتہ جو ہے وہ کافی زیادہ اچھا رہے گا, کیونکہ جولائی کے پہلے ہفتے میں 3 سے 4 روز مسلسل اچھی بارش کی پیشگوئی جو ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کی جا رہی ہے. یہ مونسون کا سلسلہ ہے جو کہ جولائی میں شروع ہوگا اور جولائی کے اینڈ تک اختتام پذیر ہوگا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس دفعہ یہ بھی توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس سال جو ہے وہ مونسون کی بارش. تھینک یو سو مچ سعدیہ خان. جون کے آخری ہفتے میں بارشوں کی پریڈکشن کی جا رہی ہے. ناظرین, ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرنے والے ہیں جی گھر بنانا بہت زیادہ مشکل ہے. بہت سارے لوگ مہنگائی کے تناسب کی وجہ سے پریشان نظر آ رہے ہیں اور کہتے ہیں جی اب گھر بنانا بہت زیادہ مشکل ہو گیا. خیر, بجٹ آیا, اس کے بعد حکومت کی جانب سے دعویٰ یہ کیا گیا کہ زبردست ریلیف ملے گا, ٹیکسز میں کمی کی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہر سیکٹر میں کچھ اسپیشل رکھا گیا ہے, اور مہنگائی تو نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے.
आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं बराह रास्त उसका ताल्लुक जो है हाउसिंग मटेरियल से है, और लोग वो जो कहते हैं जी घर बनाना उनके लिए मुश्किल है, तो हम जान लेते हैं कि बजट के बाद कितना रिलीफ दिया गया है और फिर जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा हो रहा है इसकी वजूहात क्या हैं, और अगर रिलीफ हुकूमत के एरिया दिया गया है, टैक्सेस में कमी की गई है तो किस हद तक की गई है, उसका इम्पैक्ट आम आवाम पर किस तरह से पड़ेगा। स्टूडियो में जो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी जी। इब्राहिम तारिक शफी साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि ऑनर हैं इत्तफाक स्टील मिल के। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे आपका ना एक कमेंट चाहिए। फेडरल का बजट आया, पंजाब का बजट आया, दावे दोनों तरफ से यही किए गए कि रिलीफ दिया गया है। आम आदमी के लिए जो है इस बजट में ज़बरदस्त है, टैक्सेस कम किए गए हैं। डू यू थिंक कि आम आदमी के लिए बजट का इम्पैक्ट, इसको अगर स्टील सेक्टर के तनाजुर से देखें तो स्टील की तो प्राइसेस आपके सामने बढ़ रही हैं। ओवरऑल जो रॉ मटेरियल दुनिया भर में मेटल स्क्रैप की प्राइसेस हैं वो बढ़ी हैं, जिस वजह से स्टील भी बढ़ा है। और ओवरऑल जो गवर्नमेंट ने इसको फाटा बाटा को FED से निकाल के GST में डाल दिया, 17% ड्यूटी ख़त्म कर दी है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड ही ख़त्म कर दी है। तो इस वजह से स्टील सेक्टर के लिए बहुत बुरी चीज़ है कि मतलब ये फाटा बाटा को इतना बड़ा रिलीफ मिला है, जो कि मतलब जो टैक्स पे, यानी आप वाज़े तौर पर ये बताना चाह रहे हैं कि स्टील सेक्टर में कोई रिलीफ नहीं है, और मतलब लोगों को महंगा सरिया मिलेगा। 1.5 लाख रुपए पे ऑलमोस्ट टच कर गया है, और एक 5 मरले के घर में भी 3 टन सरिया तो आम से लगता है। तो ये लोगों के लिए तो मतलब एक आम जो गरीब आदमी है वो कितना ही को कमाता, अगर 3 टन का मतलब है कि 5 लाख रुपए का सरिया। तो ये दावा कर रही है कि आप घर बनाना आसान, और आपने टैक्सेस कम कर दिए हैं, हाउसिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा रिलीफ दे दिया है, और हर कोई जो है वो आसानी से एक बात आप हुकूमत के लिहाज से ठीक है कि ओवरऑल जो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एमनेस्टी स्कीम दी, इस वजह से डिमांड तो जनरेट हुई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि डिमांड जनरेट हुई है, लेकिन बात है आप जिसने घर बनाना है उसकी जो जेब पर जरूर बोझ पड़ा है, क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब स्टील बढ़ने से घर की कॉस्ट बढ़ गई, सीमेंट बढ़ने से घर की, क्योंकि स्टील और सीमेंट ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों के रेट बढ़े हैं, जिस वजह से लोगों को डेफिनेटली महंगा जो है महंगाई की तरफ। अच्छा, कुछ मैं पूछना चाहूँगी, पूरी दुनिया में जो मेयार है स्टील का, पाकिस्तान में आप इस सनत को कहाँ देखते हैं और मेयार को कहाँ देखते हैं? पाकिस्तान में 17% GDP पे जो है ना ये LSM कंट्रीब्यूट करता है, तो बहुत बड़ा मेजर शेयर है पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, स्टील इंडस्ट्री के लिए। ब्रिजेस बनाने हो, डैम बनाने हो, रोड्स बनानी हो, बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने हो। इवन अगर आप ओवरऑल नज़र मारें 18वीं तरमीम के बाद जितने भी बजट आए हैं, KP का बजट आया है, वो भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट है। इसी तरह सिंध गवर्नमेंट का थोड़ा सा कम डेवलपमेंट ओरिएंटेड, इवन बलूचिस्तान का भी। तो इस वजह से हमारा मुल्क, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हमारे लिए तो ये स्टील सेक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हमने अभी वर्टिकल इंटीग्रेशन हो रही है, लाहौर में हर जगह फ्लैट्स बन रहे हैं, और ये तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये मईशत की में बहुत ज़्यादा इसका किरदार है, बहुत ज़्यादा किरदार तो है। अब आप मुस्तकबिल कहाँ पर देख रहे हैं इस सनत का, क्योंकि एक तरफ महंगाई है, एक तरफ लोगों की कुव्वत खरीद कम हो चुकी है, और फिर इस बजट के बाद जिस तरह से आपने भी कहा वाज़े तौर पर कि कीमत में इजाफा हुआ है और मजीद भी आगे होगा, मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है? मुस्तकबिल मेरा ख्याल है काफ़ी रोशन है, इन सेंस की डिमांड बहुत है। गवर्नमेंट अब आखिरी 2 साल में अपनी डेवलपमेंट फेज़ में है, डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स उनको भी करने हैं, और लोग भी ये जो फ्लैट्स बन रहे हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की वजह से भी, और ओवरऑल जो LDA ने भी अपने लॉज जो हैं वो थोड़े से किए हैं कि जितना मर्जी ऊपर ले जाओ, तो ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल हैं। आई मीन काफ़ी हेल्दी पॉलिसी। अच्छा, हमने बेनिफिशियल चीज़ें देखनी है, मुस्तकबिल रोशन है और होना भी चाहिए, हम दुआ गो भी हैं, क्योंकि मुल्क की तरक्की से होगी। आम आदमी की हम बात करें ना, कि उसके लिए, आम आदमी के लिए तो आपके सामने है, पहले 2 साल जो हालात रहे महंगाई के, चीनी को देख लें, आटे को देख लें, जिस तरह मिसमैनेजमेंट फेडरल गवर्नमेंट ने की, उसका तो कोई जोड़ मिलता ही नहीं ना। डॉलर कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया, ओवरऑल आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस कहाँ चली गई, घी की प्राइस कहाँ चली गई, जो आम आदमी की जो ज़रूरियात हैं वो तो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गई। अब इस चीज़ में मेरा ख्याल है सिंध गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने आम आदमी की तनख्वाह 17,000 से 25,000 कर दी है वहाँ पे, तो ये एक अच्छा उनका इनिशिएटिव है। लेकिन प्रॉबेबली पता नहीं इंडस्ट्री इसको किस हद तक एक्सेप्ट
کرتی ہے کیونکہ وہاں کورٹ کیسز میں جا رہے ہیں. لیکن عام آدمی کی تو زندگی بالکل ہی یہاں پر اچھی نہیں ہے، ان اے سینس کہ جو بجلی کے نرخ بڑھ گئے ہیں، بجلی کا بل زیادہ ہے، گیس سردیوں میں گیس نہیں ہے، اور سبزیاں مہنگی ہیں، فروٹ مہنگے ہیں. تو اوور آل امپیکٹ پھر آپ کی پوری بجٹ پہ پڑتا ہے اور پورا آپ کا سیٹ اپ خراب ہوتا ہے. مجھے بتائے گا بہتری کی گنجائش ہے اس صنعت میں آگے؟ کچھ پلانز آپ نے کر رکھے ہوں کہ اس طرح سے لے کے چلنا ہے تو کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ بہتری تو تبھی آ سکتی ہے نا جب گورنمنٹ سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے، سب سے ڈسکشن کرے، ایک کنسلٹیٹو یہ آپ نے اچھی سجیشن دی ہے، بہتری تبھی آ سکتی ہے اگر حکومت جو ہے آن بورڈ لے. تو سپورٹ کر رہی ہے حکومت؟ میرا نہیں خیال کہ کر رہی ہے، نہ انہوں نے کبھی اس میں کوئی ایسا، آئی تھنک اٹس اے سولو اپروچ. تو یہ کوئی یو کے، اور پھر اس کے بغیر تو پاسبل نہیں نا، آپ وہ اہداف مکمل ہی نہیں کر سکتے ہیں. جب تک آپ ہینڈ ہینڈ چل ہی نہیں سکتے تو آپ کوئی بھی کام مکمل نہیں کر سکتے. سولو اپروچ تو میرا خیال ہے کہیں بھی. کچھ آپ شیئر کرنا چاہیں گے کہ کیا تحفظات ہیں، گیپ کہاں پر آ جاتا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی جانب سے ریکمینڈ کی جاتی ہیں اور وہاں سے مانی نہیں جاتی ہیں؟ جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں وہ پریس کانفرنسز کر رہی ہیں، اخباروں میں بھی آ رہا ہے، بٹ حکومت نے کوئی اس پہ، یہ جو فاٹا باٹا والا مسئلہ ہے 17% جو ان کو ایف ای ڈی سے مطلب جی ایس ٹی میں ڈال دیا، یہ بہت بڑا ایک لیول پلینگ فیلڈ ہی ختم کر دیا آپ نے. آپ دیکھیں نا کہ ادھر کسٹم ڈیوٹی ہے، ریگولیٹری ڈیوٹی ہے امپورٹ سٹیجز پہ، پھر ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، پھر جو ریٹیلرز ہیں ان کو ٹرن اوور ٹیکس میرا خیال ہے ایسوسیشن نے کہا تھا 0.25 کم کر دیں، وہ بھی نہیں کیا. یعنی نئے ٹیکسز بھی امپوز کر دیے. بالکل. تو وہ مطلب تجاویز تو مانی نہیں نا، تو پھر جب مانی نہیں تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہیں؟ تو پھر تو اچھا، اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے بجٹ کے بعد کچھ اپنے تحفظات بتائے گئے، اس پہ کسی نے کوئی آگے سے جواب نہیں دیا، بات نہیں کی؟ آئی تھنک میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو جس طرح گورنمنٹ چل رہی ہے اور جس طرح یہ فاٹا باٹا والا معاملہ ہے، یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں جو ہے اس کا بالکل بھی جو ہے اس کو فائدہ نہیں ہوگا. جب اسٹیل پرائسز مہنگی ہوں گی اور ساری چیزیں مہنگی ہوں گی، اوور آل جو بندہ ہے، جو عام بلڈر ہے، وہ ضرور سوچے گا کہ یار میں اس کا کیا مطلب حل نکالوں، کہ ڈیلے کر لوں، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو اسکریپ کی پرائسز ہیں وہ آلموسٹ $150 بڑھ گئی ہیں. اس وقت 550 کا 540 کا مارکیٹ ہے، جو کہ آج سے 1.5 مہینہ پہلے 400 پہ ٹریڈ کر رہی تھی. تو اس کا امپیکٹ تو اینڈ مطلب کہاں سریا 120 115 کے ارد گرد گھوم رہا تھا، کہاں 150 روپے کا. تو یہ آلموسٹ 30 سے 40 ہزار روپے کا ہے. اچھا خاصا ڈیفرنس آ گیا. 2018 سے 2021 تک اگر ہم قیمتوں کی بات کر لیں 50% سے زیادہ اضافہ ہو گیا آلموسٹ. جی تب تو خیر گورنمنٹ کے پروجیکٹس تھے. پہلے میں اس حکومت کو جو سب سے زیادہ تنقید کرنی چاہیے کہ پہلے سال انہوں نے نیب کرتے رہے اور لوگوں کو کنفیوز کر دیا. اسٹاک مارکیٹ نیچے گر گئی، آئی ایم ایف میں گئے نہیں، ایک انسرٹنٹی، کنفیوژن، کیوس، مطلب کہ جو ٹریڈرز ہیں ان پر چھاپے پڑ رہے ہیں، وہ ایک کنفیوژن مارکیٹ چل رہی ہے. ایک یہ ساری چیزیں جو آپ مینشن کر رہے ہیں، دوسرا یہ بھی کہا جاتا تھا کہ حکمرانوں کی ملوں کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے، حکمران جو ہیں وہ فائدہ لے رہے ہیں. اب تو ایسا کچھ نہیں ہے نا. ہمیں تو بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم نے تو بلکہ ابھی بھی ہمارے ریسیویبلز پھنسے ہوئے ہیں اورنج ٹرین میں اور ان چیزوں، آئی مین کہ گورنمنٹ کا تو کوئی فائدہ نہیں. ہم نے تو اب ڈیلر ماڈل پہ شفٹ کر لیا جو کہ عام عوام کے لیے آئی مین بینیفیشل ہے. تو وہ ایک اچھی چیز لوگوں کے لیے. ہم تو جتنا ڈیلرز کو انگیج کر رہے ہیں گورنمنٹ پروجیکٹس میں تو ہم ہے ہی نہیں، مطلب ہیں چائنیز پروجیکٹس میں اور جو ایف ڈبلیو. اچھا، کچھ میں ماضی سے ریلیٹ کرنا چاہوں گی. آپ بتانا چاہیں گے کہ کس طرح سے پہلے گورنمنٹ پروجیکٹس میں ہوتے تھے اور اب کتنا فرق پڑا ہے؟ پہلے ہم آپ کہہ لیں 60-40 کا ریشو تھا، اب 40-60 کا ہو گیا. کیونکہ اب گورنمنٹ پروجیکٹس ہیں ہی نہیں، گورنمنٹ کا کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے اس گورنمنٹ کی. اور اس سے بھی بہت حد تک پھر آپ کی انڈسٹری متاثر ہو رہی ہوگی. نہیں، اگر آپ ٹائملی فیصلے کر لو تو پھر میرا خیال ہے یہ تو ہر مل سے مل پہ ویری کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے بنیاد رکھی، پائنیئرز میں آپ لوگ شامل ہیں، آپ کے والد صاحب کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں چیزوں کو آپ لوگ سمجھتے ہیں آپ کی جانب سے جو تجاویز دی جائیں گی وہ بہت زیادہ بہتر ہوں گی، اور اوبیسلی اس سے سیکٹر میں بہتری بھی آئے گی. کچھ ریکمنڈیشن آپ لوگوں نے بنائی ہوں، کچھ چیزیں حکومت سے آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہوں، اوبیسلی بہتر طریقے سے آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے پہلے تو یہ جو فاٹا باٹا والا معاملہ ہے اس پہ آئی تھنک ان کو انڈیو یہ فیور ہے، مطلب یہ تو بالکل غلط چیز ہے. باقی یہی ہے کہ ڈالر کی جس طرح پرائسز اب 156 پہ 152 تھی 2 ہفتے پہلے، تو اس طرح تو کوئی بھی اپنی پروفٹ میکنگ نہیں بنا سکتا نا. آئی مین کہ آپ امپورٹ ویلیوز جو ڈاکیومنٹ کو لگ رہی ہیں وہ 152 پہ 2 ہفتے پہلے لگ رہی ہیں، پھر 156 پہ لگ رہی ہیں. تو آئی تھنک ان چیزوں کا امپیکٹ اینڈ آف دا ڈے کنزیومر کو اٹھانا پڑتا ہے، ہم عوام کو اٹھانا پڑتا ہے. یہ حکومت کی نااہلی ہے کہ وہ ڈالر کو اس طرح کنٹرول نہیں کر پا رہے، یا ایک ان کی پالیسی نہیں ہے. ابھی آئی ایم ایف
دیکھتے ہیں کس طرح پاکستان کے ساتھ آگے نیگوشیٹ کرتا اچھا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جس طرح سے آپ جتنے عرصے سے اس انڈسٹری میں ہیں, لوگوں کی اور بعد میں آنے والوں کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں کہ جی ہمارے سے پہلے جو بیٹھے ہیں, جنہوں نے بڑا نام کمایا ہے, جن کی ایک پہچان ہے, وہ کچھ نیا کریں گے, وہ کچھ آواز اٹھائیں گے تو کچھ بہتری آ سکتی ہے. کیونکہ جس طرح سے مہنگائی کا تناسب ہے, 50% سے زیادہ آئرن کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے, تو جتنا مرضی آپ کہتے جائیں کہ آپ نے اس سیکٹر میں بہتری لے کر آنی ہے, وہ بریک لگ جاتی ہے. تو کچھ آپ جس طرح سے میں کہہ رہی ہوں, لوگوں کی obviously امیدیں آپ سے بھی ہوں گی, تو کیا بہتری کے لیے کیا جا رہا ہے؟ تو کچھ گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہماری طرف سے؟ آپ کی طرف سے. ہماری طرف سے تو یہی ہے کہ لوگوں کو اچھا کوالٹی اور والا سریا پرووائڈ کر سکتے, وہی کر رہے ہیں. وہ تو obviously لوگ اس چیز پر آمادہ بھی ہیں, لوگ اس چیز کے معترف بھی ہیں کہ آپ کی جانب سے جو ہے وہ زبردست کام کیا جا رہا ہے. اب میں جب آپ نے ذکر ہی کر دیا کہ اعلیٰ کوالٹی کا سریا پرووائڈ کیا جا رہا ہے, تو آپ لوگ جب سارا اپنا میٹیریل تیار کر رہے ہوتے ہیں, کنزیومر کی بھی آپ کے سامنے تمام تر چیزیں, اتفاق ملز کا کچھ میں آپ سے جاننا چاہوں گی, ڈیٹیل میں بتائیے گا کس طرح سے کنزیومر کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, کیا کیا چیزیں مد نظر رکھ کے؟ ہم پہلی چیز تو ہے جی, ہم کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. سب سے پہلا ہمارا جو ہوتا ہے کہ کوالٹی پہ بالکل نہیں. ہم 100 یہ جو اسکریپ منگواتے ہیں دنیا کا بہترین اسکریپ یو کے سے منگواتے ہیں, اور خود مطلب ہم اسکریپ اور بلا شبہ اس کے لوگ بھی معترف ہیں کہ بالکل بھی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا جاتا. اور ہم نے اسٹیٹ آف دا آرٹ فرنسز لگائی ہوئی ہیں, ڈائریکٹ رولنگ بھی کرتے ہیں. تو آئی مین بہترین, کبھی اللہ کا شکر ہے ہمارا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اتفاق کا جس نے بھی لیا ہے لوگ, ابھی بھی آپ کے سامنے ہم نے گارڈر لانچ کیا تو اوور ویلمنگ لوگوں کا رسپانس آیا ہے. تو یہ اتفاق میں لوگوں کا اعتماد ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس برانڈ کو عزت دی ہوئی ہے. آپ جدھر بھی جائیں دوسری بار نہیں بتانا پڑتا, مطلب ہمیں بیچنے میں اللہ کا شکر ہے کبھی مشکل نہیں ہوئی کہ لوگوں کو ایک, اور یہی بات ہے کہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا جاتا تو لوگوں کا اعتماد اس طرح سے بحال رہتا ہے. ہم گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ بھی رہیے گا. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں, ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ابراہیم طارق شفیع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اتفاق سٹیل مل جو کہ ایک بڑا نام ہے, اپنی انفرادیت گزشتہ 60 سالوں سے قائم رکھے ہوئے ہے. کس طرح سے اپنی انفرادیت کو قائم رکھا ہوا, یہ سفر کہاں سے شروع کیا, اب کہاں تک پہنچ گیا ہے, اور کس طرح سے صارفین کی امیدوں پر اتفاق سٹیل مل جو ہے وہ پورا اتر رہی ہے. ابراہیم صاحب سے جان لیتے ہیں 60 سالوں کا سفر جو ہے کہاں سے شروع کیا, کہاں تک پہنچے, کس طرح سے اس نام کو مینٹین رکھا, انفرادیت کو قائم رکھا, جب اتنے سارے لوگ بیچ میں شامل ہو گئے, اپنی انفرادیت کو قائم رکھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. پہلے تو اتفاق فاؤنڈریز سے آپ جانتی ہیں شروع ہوا یہ سفر, پھر 2004 میں ہم نے اس کو اتفاق سٹیل وہی برانڈ کو کیری کیا, اور اس کے اندر پہلے 15 ٹن کی فرنسز تھی, اب اس کے اندر ایک نئی اسٹیٹ آف دا آرٹ 20 ٹن کی فرنس لگائی ہے, تاکہ کیونکہ ہماری ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی ملک میں بھی اس طرح لوگوں کا بھی ڈیمانڈ کافی تھی, تو اس وجہ سے ہم نے ایک اور فرنس لگائی. اور اس کے بعد ہم نے 2017 میں آئی پی او کیا, جس کا اوور ویلمنگ اوور سبسکرائب کیا. ہمارا جو لوگوں کا یہ بھی کانفیڈنس تھا کہ آلموسٹ 1.5 ارب روپے ہم نے جنریٹ کیا اس آئی پی او سے, اور اس سے ہم نے اپنی دوبارہ سے جو ہے اس کو بہتر کیا اس پروسیس کو. اور اس کے بعد ابھی ہم نے ریسنٹلی دوبارہ اپنی گارڈن مل سٹارٹ کیے, جس کا ملک بھر میں بہت اچھا رسپانس آیا, ایون کوئٹہ تک اس کا رسپانس آیا, اور ایک آلموسٹ 100 سے زیادہ ہمارے ڈیلرز ہیں جو ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں, مطلب لاہور سے لے کے کراچی تک اور آل دا وے ٹو کے پی. تو یہ ایک بڑا ایک ایکسٹینسو رینج ہے ڈیلرز کی جو کہ ہمارے اسٹیل کو مینیج کرتی ہے. ملتان میں بھی علیحدہ ہیں, ساؤتھ پنجاب میں, یہ اس طرف جاتے جائیں تو ہر جگہ شہر میں ایک ڈیلر ہے. تو اس طرح کر کے ہم نے اس کو مینیج کیا ہوا ہے. لاہور میں بڑے یہ جو بادامی باغ ہے اس میں کافی ڈیلرز ہیں, تو اس طرح کر کے انگیجمنٹ ڈیلرز کے ساتھ ہے, اس طرح ہم اس کی سیل کو مینیج کرتے ہیں. اور باقی جہاں تک پروکیورمنٹ کا, میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ہم بہترین اسکریپ یوز کرتے ہیں یو کے سے, تو تاکہ اعلیٰ معیار کا جو ہے سریا لوگوں کو میسر ہو. اور اس اعلیٰ معیار کے لوگ بھی متعارف ہیں کہ کس طرح سے اتفاق اس کا آپ دیکھیں نا کہ آئی پی او میں نے آپ کو عرض کی کہ لوگوں نے اتنا اعتماد کیا کہ وہ آلموسٹ ڈبل ٹائم اوور سبسکرائب کیا, 2.25 بیسک. صحیح. اب ہم نے اس انفرادیت کو آپ نے کس طرح قائم رکھا مارکیٹ میں؟ اتفاق سٹیل مل اگر ایک بڑا نام ہے تو وہ کس طرح سے ہے, دوسروں سے منفرد کس طرح سے ہے, اور اس انفرادیت کو کس طرح سے آپ آگے لے کے چل رہے ہیں؟ جیسے اس برانڈ کا نام اتفاق, اسی طرح ہم اتفاق سے چلتے ہیں ان سینس, اور اتفاق سے کوآرڈینیشن کرتے ہیں. اور مطلب ہمارا
फैमिली बिजनेस है, तो जिस तरह मैं, मेरा कज़न है, मेरे ताया हैं, हम मिलकर ही कुछ मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी, आपने कब से खुद बिजनेस में शामिल हुए और क्या क्या चीजें नई आप लेकर आए, कुछ अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बताइएगा। मैंने अपना जो इब्तदाई तालीम थी वो एचसन कॉलेज से हासिल की, उसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया, वहाँ से मैंने अंडरग्रेड किया इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में ब्रुनेल से, फिर मैंने किंग्स कॉलेज लंदन से मास्टर्स किया इंटरनेशनल मैनेजमेंट में। अच्छा, माशाल्लाह। फिर मैंने लॉ की डिग्री की बीपीपी यूनिवर्सिटी से, फिर मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स किया इकोनॉमी रिस्क एंड सोसाइटी में। तो मेरे पास आप कह लें 2 मास्टर्स हैं, 2 अंडरग्रेड हैं। माशाल्लाह, इसके बावजूद बिजनेस को प्रायोरिटी क्यों दी? उसके बाद मुझे यूके में बड़ी ज़बरदस्त ऑफर मिली जॉब की, वो मैंने रिफ्यूज़ किया। मैंने कहा जो करना है पाकिस्तान में करना है। फिर उसके बाद पिछले साल मुझे कोलंबिया सीपा, जो कि दुनिया का नंबर 1 पब्लिक पॉलिसी स्कूल है, उसमें MPN इकोनॉमिक पॉलिसी मैनेजमेंट में मुझे एडमिशन मिला। मैं उसमें नहीं गया कि अब बिजनेस पे ही फोकस करना है। ये इतनी आला तालीम हासिल करने के बाद, इतने ममालिक का सफर करने के बाद आपकी कोशिश ये होती है कि आप बाहर के मुल्क में रह के जॉब करें? नहीं, लेकिन मेरा था कि जो करना है पाकिस्तान में करना है, अपने मतलब अपनी फैमिली के लिए करना है, क्योंकि पढ़ाया लिखाया उन्होंने, तो उन्हीं के बिजनेस को अब एक्सपैंड करना था, वरना तो मैं ये कौन ना करता है दुनिया के नंबर 1 पब्लिक पॉलिसी। मैंने फिर बिजनेस पे 4 साल से मैंने, मुझे आप कह लें आज 4 साल हो गए हुए हैं। मैं 8 जून 2017 को फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था, तो 4 साल हो गए मुझे आज। और जब हमने जुलाई में जो है प्रॉपर IPO के बाद जब शुरू किया, तो पहले 15-20 दिन बहुत मुश्किल थे समझने में चीज़ों को। फिर हमने मिलकर, बहुत ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन है मेरा साथ, मेरा कज़न होता है उनके साथ मिलके फिर हमने इसको किया। और फिर हमने स्क्रैप का जो इंडेंटिंग थी उसको हमने जो डायरेक्ट प्रोक्योर किया यूके के स्क्रैप यार्ड से, मतलब कि जो थर्ड पार्टी एजेंट्स हैं उनको ख़त्म किया, उसमें प्रॉफिट मेकिंग में बेहतर किया। और अब तो मतलब हमने उसको बहुत बेहतर स्ट्रीमलाइन कर लिया, वैसे सेल्स को बेहतर किया, मतलब डीलर बड़ा टाइमली हमने डिसीजन लिया। अगर हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में रहते तो फंस जाते, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने तो प्रोजेक्ट्स करने ही नहीं थे। तो हमने डीलर्स का बड़ा टाइमली डिसीजन लिया। फिर और बहुत से उतार चढ़ाव आए आपके सामने। हमारी शुगर मिल हमने इत्तफाक शिफ्ट की साहिवाल से चन्नी कोट, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मतलब उसका इंटरप्रिटेशन जिस तरह भी कह लें आपकी, तो इस तरह का मुश्किल हमने 3-4 साल थे काफ़ी, हमें हर चीज़ आपको लगता है कि गुज़श्ता 60 साल से जो एतमाद कायम रखा आपके बड़ों ने, जिस तरह से इत्तफाक स्टील मिल को एक बड़ा नाम बनाया, आप उसको आगे लेके जा रहे हैं और मजीद भी आपने प्लान बना रखे? इसलिए तो पाकिस्तान में रह के सारा कुछ कर रहे हैं कि इसको खूब से खूब तर करना है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो। अभी 3 फर्नेस हैं, जितनी भी हो सकी इसको हमारे इंशाल्लाह। और इसके लिए आप काफ़ी जो हैं वो मुतहरिक भी नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से आपने प्लान भी किया है। नाज़रीन, फिलहाल हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इत्तफाक स्टील मिल जो कि ज़बरदस्त अपना नाम लेके चल रही है, सारिफीन के लिए किस तरह से बेहतरी आगे आ सकती है, इस बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इब्राहिम तारिक शफी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हम उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक मुकाबले की दौड़ लगी है और इस मुकाबले की दौड़ में जब आप आगे बढ़ने का सोचते हैं और इतने बड़ा नाम आपके साथ जुड़ा होता है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लोगों का एतमाद होता है, बड़ों की मेहनत होती है जिसको आपने आगे लेके चलना होता है, तो आजकल के नौजवान जो है ना वो मुकाबले में आगे निकलने के लिए चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं, जंप्स लेना शुरू कर देते हैं कि हम जल्दी से ऊपर पहुंच जाएं। अपना नाम भी कायम रखना, मुकाबले की दौड़ में आगे भी पहुंचना मुश्किल है, लेकिन ये टाइम टेकिंग भी है। किस तरह से आप इस पे पूरा उतर रहे हैं? मेरे ताया जो हैं हमें गाइड करते रहते हैं जी, तो इस तरह से ये मुकाबले की दौड़ में तो हम कभी हम एक ही उन्होंने चीज़ सिखाई हुई है, किसी की रीत नहीं करनी। तो जो आपको जो हमारा एक ब्लेंड सेट कर दिया हुआ तो हम उसी पे रहते हैं। तो बिल्कुल भी आप ये मुकाबले वाली बात जो है ना ये हम पे नहीं अप्लाई करती, और एक इत्तेफाक का एक नाम है उसी पे म्यार पे है। यानी आपने नाम पे अपने कभी कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं करते ही नहीं है, मतलब आप कह लें कि सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा ख्याल है इसका तो कभी तस्वर ही नहीं किया, सोचा ही नहीं है कभी इस बारे में। अच्छा, होता ही है कि अगर हम महंगाई के तनासुब की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब चीज़ें महंगी होती हैं क्वालिटी पे भी लोग कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है कि इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि घर जिसने बनाना है उसकी सारी जिंदगी की मेहनत है। आई थिंक यही तो आप डिफ्रेंशिएट करते हैं जहाँ ब्रांड को और एक आम प्रोडक्ट को। बिल्कुल, कि ब्रांड अपनी क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, मतलब दुनिया भर में यही ट्रेंड है। तो ये तो फिर एक ब्रांड में और एक आम
प्लेयर में यही तो फ़र्क होता है कि जब उतार चढ़ाव आता है या तो वो भाग जाता है या तो वो गैर मेरी चीज़ें। तो हमने तो कभी इस तरह का, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ऐसे ही हमेशा रखे, कभी हमने नहीं इस तरह किया। ठीक है, अल्लाह ताला का खास कर्म है और कुछ मेहनत बड़ी मैटर मेहनत करती के है। बगैर तो कोई भी नहीं है, बिल्कुल, मतलब आप मेहनत, कहो कि मैं लगन। बैठे बैठे कर लूँ। हमें एचएसएन कॉलेज में अगर आप देखें उसमें नीचे लिखा हुआ परसेवरेंस कमांड सक्सेस, तो कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी, दुनिया कोई भी चीज़ हो उसके लिए ज़रूरी है। मैं तो गवर्नमेंट को भी यही सजेस्ट करूँगा कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ जब तक आपकी नहीं रहेगी ना, आप मतलब एक डायरेक्शन नहीं सेट कर लेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं अचीव कर सकते। तो अगर आपने ग्रोथ टारगेट सेट किया है वो आप नहीं अचीव कर सकते जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं, एक दिन आप कुछ हो, अगले दिन कुछ हो, सुबह कुछ हो, शाम को कुछ हो, तो आप नहीं। अच्छा, ये वाले जज्बे की ना बहुत सारे नौजवानों को ज़रूरत है माशाल्लाह से। जो मैं चीज़ें आप में देख रही हूँ, मुझे ये बताइएगा कि आपने किस तरह से बिजनेस को समझा, कितना टाइम लगा? क्योंकि जब आप बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं ना तो आप एकदम से बहुत आगे लेके जाना। मैं समझता हूँ एवरी डे इज अ लर्निंग थिंग। ये नहीं मैं ना कह सकता कि मैं अकले खोल लूँ, तो आप रोज़ सीखते हो, रोज़ मतलब बेहतर से बेहतर होते हो। तो ये कोई नहीं कह सकता कि मैंने सारा कुछ आज, अभी तक मैं कहता हूँ मैं लर्निंग प्रोसेस में। आई मीन रोज़ आप नई चीज़, रोज़ बेहतरी की गुंजाइश होती है। तो थोड़ा सा बंदे को बिल्कुल भी वो नहीं होना चाहिए, तो रोज़ बेहतर से बेहतर देखना चाहिए कि किधर किधर मैं बेहतरी ला सकता हूँ। ये करना कि जी मैं जैसा बात है, आई थिंक ये बड़ी ही अनप्रोफेशनल अप्रोच होती है। बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने अपना नाम बरकरार रखा, ऑब्वियसली कुछ फ्यूचर प्लान्स मैंने नहीं, फैमिली ने बरकरार रखा। फैमिली ने नाम उन्होंने बरकरार रखा, आप उस नाम को आगे लेके चल रहे हैं। फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो बताइएगा कि मजीद किस तरह से एक्सटेंड किया जाएगा, इस नाम को किस तरह से बरकरार रखने के लिए मजीद मेहनत की जाएगी? देखिए, ये आने वाले वक्तों में हमने सोचा है कि एक टी मिल भी लगाएं और फर्नेसेस नहीं ऐड करें और बेहतर से बेहतर डिपेंडिंग ऑन डिमांड इसको बढ़ाते जाएं और इसी तरह मतलब उसके अंदर और मज़ीद प्रोडक्ट्स ऐड करें। चैनल है, एंगल है, वो हम अपने गार्डर मिल में ऑलरेडी ऐड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं और उसकी तरफ अब मुकम्मल तमन्ना या एनर्जी कह लें उस तरफ है कि हाउ टू डाइवर्सिफाई इन दिस सेटअप, और वो हमारी गार्डन मिल में ऑलमोस्ट हो सकता है। तो उसमें कोई ये नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं और CSR एक्टिविटीज़ को हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा उनकी मेहनत है और उनको हम साथ साथ लेकर चलते हैं। हमारी मार्केटिंग की टीम है, जितनी भी पूरी टीम है। अच्छा, आपने टीम का जिक्र किया तो ऑब्वियसली एक बड़ा सेटअप आप लेके चल रहे होंगे। इस बड़े सेटअप में सब टीम को साथ लेके चलना और हर तरह के हालात में, पीछे कोविड भी था, किस तरह से पूरी टीम को आपने हमारा हायरार्की सेट है हमारे, उसके मुताबिक फिर जितने भी सब मिलकर उसमें सबकी जो है ना रिस्पेक्ट ज़रूर दी जाती है और सबकी ओपिनियन को वैल्यू की जाता है। तो ये नहीं होता कि एक बंदा ही फैसला कर ले, इस तरह नहीं होता। तो इस वजह से जो एम्प्लॉयज़ भी हैं ना वो भी इनकरेज फील करते हैं कि हमारी भी आउटपुट है या हमारी भी, और फिर हम उनको मुख्तलिफ क्वार्टर्स में उस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करते हुए उनको जो है उनकी जो मेहनत है उसको करते भी हैं। मतलब ये आई थिंक ये सबको करना चाहिए कि जो लोग मेहनत करते हैं उनको उनका सिला जरूर देना। बिल्कुल, आपकी टीम जो है वो असल में आपकी जो है बिल्कुल आपका असल सासा वही होते हैं। एक तरीक़ेकार बता सकते हैं, असल तो वही सेल की फील्ड में जाते हैं या मतलब सारा दिन जो जिसे बैकबोन कहा जाता है ना, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी आप कह लें, बिल्कुल वो आपकी टीम ही होती है। तो बहुत ज्यादा जरूरी ये चीज होता है और ये इसको अप्रिशिएट भी मैं करूंगी कि आप अपनी टीम को भी साथ लेके चल रहे हैं। जाते जाते देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? किस हवाले से? आप अपने सेक्टर के हवाले से या फिर इत्तेफाक स्टील मिल के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें? सबको यही है कि जो भी आप काम करो उसमें कंसिस्टेंट रहो। ये मेरे ख्याल से बेस्ट मैसेज है। और बच्चों लोगों को मेरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करें। ये जो हमारे यहाँ ट्रेंड है ना कि जी बस किताब नहीं पढ़नी और सारा दिन गॉसिप्स में रहना, आई थिंक इस चीज़ से हमें पढ़ने के कल्चर की तरफ जाना चाहिए। अखबार पढ़ें, अखबार का शौक है, किताब पढ़ें, ये आपका नॉलेज का हॉरिजन ब्रॉडन करते हैं और आप नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहते हो। तो जितना पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव लोगों में उठे बैठे लोगों को मिलें, तो बजाय कम टाइम जो है इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड चीज़ों पे ज़्यादा लगाएं, नॉलेज गेनिंग पे, बजाय कि एम फजूल में टाइम ज़ाया करने से। और जितना ज़्यादा आप सीखते हैं उतना ज़्यादा आप अच्छी तरह से एक्टिविटी भी करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया एंड विश गुड लक। हम दुआ गो हैं कि जिस तरह से इत्तेफाक स्टील मिल एक बड़ा नाम है, अपना बड़ा नाम कायम रखे और अपनी इंफरादियत को बरकरार रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।